अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके सामने हाजिर हूँ। हम बहुत सी बातें आम दिनों में करते हैं सियासत की, और ना उम्मीदी भी है, लेकिन वहीं पे उम्मीद की किरण हमें नज़र आती है। कराची में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक्सपो सेंटर कराची में इस वक्त बहुत रश है, बहुत लोग मौजूद हैं। और अच्छी बात यह है कि जहाँ कुछ दिनों पहले हम हमसाया मुल्क का जिक्र करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि पाकिस्तानी कुछ नाग नहीं कर रहे, वो आए कराची में ज़रा देखें कि हो क्या रहा है। जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ITCN एशिया 2023 में, और यहाँ पे ये 23rd एडिशन है इसका। यहाँ पे बहुत सारे मुझे एग्जीक्यूटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो पूरी दुनिया में ट्रैवल भी कर चुके हैं और IT की मुख्तलिफ एग्जीबिशंस का हिस्सा भी रह चुके हैं। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लोगों का इंट्रैक्शन हो रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ VIP लाउंज में, और ये रखा हुआ है यहाँ पे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने, और साथ ही साथ कनेक्ट 2.4 ने। A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और कनेक्ट 2.4 के हवाले से आप पहले भी जानते हैं, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, नौजवानों को सपोर्ट करने के लिए बहुत काम किया है इन्होंने। इवन ये कि इन्होंने ऑफिस स्पेस भी प्रोवाइड किए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली IT फील्ड में आगे लाने के लिए वो काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इजलाल जाफरी साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब अजहर नवाज साहब। अजहर नवाज साहब प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे, और साथ ही साथ मेरे मौजूद हैं शौकत अली खान साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सबसे पहले ये मैं बताती चलूँ, ये जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं ये वही गेस्ट हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने कहा कि हमारे साथ जो गेस्ट इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे वो सही तरीके से पाकिस्तान का चेहरा, एक मुस्बत फेस लेके आपके सामने हैं। ये वो लोग हैं जिन पर पाकिस्तान फ़ख्र कर सकता है। पूरी दुनिया में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं जो IT फील्ड में आगे आ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वक्त? इस को बड़ी हाइप दी जा रही है इस एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस को, कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस इन द पैनल। हम तकरीबन 2 घंटे हुए हैं इधर आए हुए, और मैं समझता हूँ कि अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। जैसा आपने बताया, हम अक्सर जो इंटरनेशनल IT एग्जीबिशंस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनको विज़िट करते हैं। बट दिस टाइम अराउंड मैं बहुत अरसे से ITCN को अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा विजिबल इम्प्रूवमेंट है। और मैं ये बता सकता हूँ कि इस दफ़ा ना सिर्फ स्टॉल्स बल्कि जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इधर दिखाए जा रहे हैं वो मेरे ख़्याल में पहले इस तरह से कवर नहीं हुए। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज। एंड अगर मैं ITCN के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो ये वो ब्रांड है जो ओवर द ईयर्स बना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जाइटेक्स है, बट फॉर पाकिस्तान का एक जाइटेक्स की ही ये एक अहमियत रखता है। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया है, क्योंकि जितने यंगस्टर्स को मैं यहाँ देख रहा हूँ और जितने यहाँ पे हमारे पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं और जितने सॉल्यूशंस इधर प्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो मेरे ख़्याल में इस हमारे IT इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद रखते हैं कि हम आने वाले दिनों में, जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, लेकिन आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन जो 24 करोड़ लोग हैं हमारे पास, उनमें हमारे लिए जो सबसे बड़ा उम्मीद है वो 64% जो है वो पॉपुलेशन बिलो 30 है। तो आप ये समझ सकते हैं ये कितना बड़ा पोटेंशियल है, और इसी पोटेंशियल को गेज करना चाहिए। और ITCN का प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपसे मुझे और भी बहुत कुछ पूछना है, लेकिन आगे थोड़ा सा चलते हैं हम। अजहर नवाज साहब, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें तो सामने आई, पहले शुरू में थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन बताइए, उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं। देखें, टेक्नोलॉजी इस टाइम पे जिस सिचुएशन से हमारा मुल्क गुजर रहा है, आई थिंक ये टेक्नोलॉजी एक उम्मीद है। अगर हम इस इंडस्ट्री पे फोकस करें और अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करें, और अपने जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर डिजिटल को इनकॉर्पोरेट करें, तो उससे बिज़नेस ग्रोथ हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। और जो हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे मुल्क का है, जिसमें कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम फोकस करें, और जब यहाँ पे हम ITCN पे आए तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बिज़नेस टेक्नोलॉजी लीडर्स सारे यहाँ पे विज़िट करते हैं। उसके अलावा सारे टेक्नोलॉजी के सप्लायर्स यहाँ पे हैं, जितने पाकिस्तान में हैं। मैंने बल्कि इंटरनेशनल सप्लायर्स भी देखे हैं यहाँ पे जिनके स्टॉल्स हैं। सो यूनिक सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। उसके अलावा
بہت سارا ینگ کمیونٹی از ہیئر, سو یو آر کنیکٹنگ یوتھ ود دا لیڈرز اینڈ آلسو ود دا سپلائی. سو اس سے کمپلیٹ ٹیکنالوجی ایکو سسٹم جو یہاں پہ موجود ہے, آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی. جو لوگ آج نہیں بھی آئے, اگلے 2 دن میں آئیں اور یہاں پہ نئی چیزیں سیکھیں, اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس سیکٹر کو فوکس کر کے اپنے ملک کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں. بالکل ایسا ہی ہے, جیسے 31 اگست ٹو سپٹمبر یہ جاری رہے گی, اور اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے جی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اکثر میں اپنے شوز میں بھی کہتی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا نوجوان وہ نوجوان ہے جو آن لائن بزنس کر کے اپنی اکانومی کو بڑھا رہا ہے اور پاکستان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اس تناظر میں اس طرح کی کانفرنس پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے, ملک کو سپورٹ کرتی ہے, ایک امید دلاتی ہیں. شوکت علی خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, پہلے تو اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثنا. میرے خیال میں تو یہ ایک بہت ہی زبردست انٹرنیشنل لیول کا یہاں ایکسپیرینس ہو رہا ہے مجھے, کیونکہ یہ شوکیس کر رہا ہے پاکستان کے سافٹ امیج کو, یہ شوکیس کر رہا ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کو, اور یہ شوکیس کر رہا ہے کہ کتنی انوویشن ہماری یوتھ کے اندر ہے. جس طرح پہلے بتایا گیا کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی یوتھ پہ ہے. ٹو بی ویری ایگزیکٹ, ہم اگر ایوریج نکالیں اپنے آبادی کا وہ 23 سال ہے. تو ہمارے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, 68% ہماری یوتھ ہے, اور اس میں سے 23 ایئرز ایوریج ایج نکلتی ہے, ٹھیک ہے, پر پرسن کے حساب سے. اور اگر ہم دیکھیں فیوچر میں, تو ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے بہت ہیومن ریسورس ہے, اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایونٹ ہے ITCN ایشیا اور IT ایگزیبیشن, یہ وہ ایونٹس ہیں جو پاکستان کے اکنامک بیک بونز ہو سکتے ہیں اگر صحیح ڈائریکشن میں ہم جائیں. اچھا, آپ سے ایک اور بات پوچھتی ہوں. ابھی جیسے بات کر رہی تھی میں اجلال صاحب سے, اجلال صاحب نے کہا کہ جی پاپولیشن یہاں کی ہماری جیسی ہے, تو جتنی پاپولیشن ہوتی ہے مارکیٹ بھی اتنی وسیع ہوتی ہے. کیا اس بیس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے, یا باہر مارکیٹ والوں کو یہاں پہ اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی پاپولیشن ہے, ہیومن ریسورسز ہمارے پاس ہیں, تو آپ کے لیے ایک بڑی مارکیٹ موجود ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پاکستان میں نا 3 بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے جو یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں. دوسری ہماری جو جیوگرافک لوکیشن ہے نا, یہ کنیکٹ ہے پوری جو اکنامک پاورز ہیں ان کے ارد گرد. اگر ہم یہاں بہتر کریں تو اپنے ان ایکسپورٹس کو ہم بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. ان ریٹرن ہارڈ کرنسی, اکنامک, بہت ساری چیزوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری جو ہماری اوور آل ڈیجیٹلائزیشن کی اویئرنیس ہے پورے ملک میں, وہ بہت زیادہ ہے. اگر اسی کے اوپر اگر ہم بلڈ کریں اپنا ایکسپیرینس, تو نہ صرف ہم اپنے لیے, نہ صرف اپنے علاقوں کے لیے, بلکہ ایز اے کنٹری ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اور یہ ایک بہترین شو کیس ہے اس کا. بالکل, جب پاکستان کی بات ہوتی ہے اور کراچی کی بات ہوتی ہے, تو کراچی گرم پانی کا واحد خطہ ایشیا میں موجود ہے, جس کی وجہ سے بہت بڑی مارکیٹ اس کے پاس ہے. اور جیسا کہ کہا گیا کہ ہمارے آس پاس جو ملک ہیں, تو پاکستان اپنی جغرافیہ کے لحاظ سے بھی ایک انوکھا ملک ہے. ہمارے بارڈرز جو ہیں جس طرح سے لگ رہے ہیں, افغانستان آپ کے ساتھ ہے جس کے پاس آلریڈی بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے. انٹرنیشنل جو انویسٹر ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال ہے کہ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو پوری دنیا میں ان کی چیزوں کو زیادہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اظہر, آپ کی طرف آتے ہیں. اظہر, کیا سمجھتے ہیں, دنیا میں بہت آپ نے ٹریول بہت کیا ہے, اور اس ٹریول میں آپ نے بہت سی ایگزیبیشنس میں بھی حصہ لیا, یہ ایکسپیرینس آپ کو کیسا لگا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ہماری ایگزیبیشن ITCN ہے, اس میں, اور میں ITCN میں پچھلے 4-5 سال سے آ رہا ہوں. پہلے اجلال نے بھی بات کی کہ اس دفعہ تھوڑا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ 2-3 طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس سال یہ دیکھا ہے کہ جو لیڈرز ہیں فرام آل ایریاز, ناٹ اونلی فرام ٹیکنالوجی بلکہ بزنس لیڈرز, ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی آ رہے ہیں. اس سے اس کی امپورٹنس میں اضافہ ہوا ہے, اور جتنے لیڈرز وزٹ کریں گے اور جتنی انٹریکشن وہ کریں گے یوتھ کے ساتھ, تو اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اویئرنیس اور جو اب ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو اس میں اضافہ ہوا. دوسرا جو میں نے پچھلے 4-5 سال سے کمپیئر کیا آج کی ایگزیبیشن کو, تو جو کوالٹی آف دا سولوشنز ہے وہ بڑی امپروو ہوئی ہے. ہمیں جو چیلنج ہے, اگر ہم نے دنیا میں ایکسپورٹ کرنا ہے تو ہمیں دنیا کے ساتھ کمپیٹیٹیو ہونا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے سولوشنز کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے. صرف اس طرح ہم نہیں ایکسپورٹ بڑھا سکتے کہ بھئی ہماری جو مین پاور ہے اس کی کاسٹ لو ہے, وہ ایک فیکٹر ہے.
کاسٹ لو ہے بٹ آپ کو کوالٹی بڑھانی ہے, آپ کو اپنے جو سولوشنز ہیں ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے آنا ہے. تو آئی تھنک یہ اقدامات اگر یہاں پہ آپ گورنمنٹ افیشلس بھی یقیناً سن رہے ہوں گے, بلکہ یہاں پہ بھی بہت سے لوگ موجود ہیں, ایجوکیشن میں اقدامات کرنے چاہیے, کس قسم کے انیشیٹوز لینے چاہیے کہ یہاں پہ ٹیکنالوجی کو فروغ دیتے ہوئے ٹریننگز ہونی چاہیے, کمپنیز بنانی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ سو دیکھیں آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے. سب سے جو اہم بات ہے, اگر ہم نے اپنا ایکسپورٹ بڑھانا ہے یا اپنی سمجھ لیں کہ اس انڈسٹری کو آگے لے کے جانا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ. اور ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے 35,000 آئی ٹی گریجویٹس آ رہے ہیں تو ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیٹس آلسو گڈ, دیٹس دا بیس. بٹ 35,000 کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس اسکل کیا ہے. کیا 35,000 کا 35,000 امپلائیبل اسکل لے کے نکلتا ہے یونیورسٹی سے؟ نہیں. تو ہمیں یہ جو آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو یہ ساری یوتھ کو اپ اسکل کرنا ہے, ان کی جو اسکل ہے اس کو امپلائیبل بنانا ہے تاکہ وہ ڈائریکٹلی اس کو, ایک تو یہ ہے کہ لوکل انڈسٹری میں, دوسرا جو اسکل ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں. آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں, اگر اس کے پاس وہ اسکل ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے تو پھر وہ ایزیلی کر سکتا ہے, رائٹ. سو ون موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ٹو انکریز ٹیکنالوجی ایکسپورٹ از دا ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ. بہت خوبصورت بات کی, اور اس کا مجھے پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہے کہ ادارے کے نام تو ہم نہیں لیں گے, لیکن ایک جگہ کوئی چیز خراب ہو گئی اور وہ جو چیز بار بار خراب ہو جاتی تھی, اب ہم پورا کھل کے تو نہیں بتائیں گے, لیکن اس کو چائنا بھیجا جاتا تھا. پتہ چلا جناب کہ وہ ساہیوال میں کوئی چھوٹا سے گاؤں میں کوئی شخص جو ہے اس کو صحیح کر سکتا تھا, اور جہاں لاکھوں ڈالر روپے جا رہے تھے وہاں ساہیوال میں وہ کچھ ہزاروں روپوں میں ہو گیا. تو ایسی بھی بہت ساری چیزیں, ہمارے ٹیلنٹ کو آگے آنے بھی نہیں دیا جاتا اور صحیح طرح سے پلیٹ فارم بھی نہیں دیا جاتا. اجلال صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اظہر نے بات کی ہے. اسکل ڈیولپمنٹ ہم نے ابھی ایجوکیشن کے شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ بس ڈگری حاصل کر رہے ہیں, اسکلس کی طرف توجہ نہیں ہے, پریکٹیکل اسکلس کے لیے. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ باہر کی یونیورسٹی سے پروگرامز میں ایکسچینج اسٹوڈنٹس پروگرام ہو سکتے ہیں, یا ایسا کیا ہے جو کیا جا سکتا ہے جو گورنمنٹ کو آپ میسج دینا چاہیں گے؟ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی. میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ڈگری از ناٹ ویری امپورٹنٹ. میرے خیال میں رائٹ اسکل از ویری امپورٹنٹ. جیسا ابھی اظہر بھی بات کر رہے تھے, ہم اپنے آپ کو امپلائیبل کیسے بنا سکتے ہیں. نا ہم ہمیشہ اس بات پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹی سے وہ کوالٹی گریجویٹس نکلنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرس جو وہاں پڑھا رہے ہیں ان کی ٹریننگ پہ بہت زور دینا چاہیے, کیونکہ ایک ٹیچر کے انڈر آن ایوریج 100 اسٹوڈنٹ نکل رہا ہوتا ہے. سو کوالٹی میرے خیال میں اگر ہم انشور کریں اس لیول پہ کہ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اکیڈمیا انڈسٹری لنکیجز کی, تو میں اس پہ بہت قائل ہوں کہ ہمارے جو ریسورس پرسنز ہیں, جو ہمارے ٹیچر ہیں, ان کو بھی ایک پریکٹیکل ایکسپوجر ہونا چاہیے, خاص طور پہ آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر, سو دیٹ جو ہمارا جو اسٹوڈنٹس کا جو ایک بیچ نکلتا ہے وہ انکلکیٹ کر سکیں وہ اسکل سیٹ جو ریکوائرڈ ہے. ایک اور چیز کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دور اور جس دور میں ہم یونیورسٹی اس میں پڑھا کرتے تھے بہت فرق ہے. میرا خیال ہے کہ آج کا جو بچہ اگر کوئی اسکل ایکوائر نہیں کر پاتا تو میرے خیال میں اس کو خود سے اس کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. ہمارے دور میں ہمیں بکس اور ٹیچرز پہ بہت ریلائنس تھی, لیکن جب سے انٹرنیٹ کے اوپر جتنا ٹریننگز اویلیبل ہے, دنیا ہے وہ لے کے پورا ہر بچہ گھوم رہا ہے, تو آپ میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ رسپانسبلٹی خود لینی ہے, ہماری یوتھ کو رسپانسبلٹی لینی ہے. کمنگ بیک ٹو جو میں نے آج ITCN کے اندر دیکھا, جو میرے لیے بہت بڑی ہوپ ہے, جتنا میں انتھوزیازم دیکھ رہا ہوں ینگ لوگوں کے اندر ادھر, یہ شاید میں نے پہلے نہیں دیکھا. تو میں بار بار اسی کو بات کروں گا کہ ایسے ایونٹس جو سب سے زیادہ جن کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہماری یوتھ کو ہوتا ہے. اچھا, اس وقت ہم یہاں موجود ہیں VIP لاؤنج میں, اور A&I گروپ آف کمپنیز اور کنیکٹ 2.4 کی طرف سے. کیسا ایکسپیرینس لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ, کیونکہ ہمیشہ A&I گروپ آف کمپنیز نے IT کو سپورٹ کیا ہے, کنیکٹ 2.4 نے یہاں پہ IT کو سپورٹ کیا ہے. اس طرح کی کمپنیز جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آئی تھنک ویری پروفیشنل. آئی مسٹ سے کہ اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ ایٹ دیئر پارٹ. اور ہم تینوں لوگ پچھلے میرے خیال میں 3-4 گھنٹے میں
کافی پینل ڈسکشنز پہ بھی بیٹھے ہیں اور کافی ڈسکشن ہو بھی رہی ہے. جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ چیز سب سے پازیٹیو لگی کہ ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا جہاں پہ صرف ایگزیبیشن نہیں ہو رہی بٹ کوالٹی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, اور یہاں پہ ہمیں بہت موقع ایسے ملا کہ یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے اظہر صاحب, آپ کا یہ ہم جہاں موجود ہیں اس میں A&I گروپ آف کمپنیز اینڈ کنیکٹ 2.4 کا لاؤنج ہے, اور اسپیشلی اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں اور IT کے حوالے سے بھی ڈسکشن کر سکیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ITCN میں اور یہ جو لاؤنج ہے یہاں پہ نیٹ ورک آف ڈفرینٹ پیپل بہت, اس لاؤنج میں صرف IT لیڈرز نہیں ہیں بلکہ ڈفرینٹ اور جو شعبے ہیں ان سب کے لیڈرز موجود ہیں, اور اس میں جو آپ ایک نیٹ ورک ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کی ڈسکشنز ہیں. سو آئی تھنک دس از این امیزنگ ایکسپیرینس بینگ ان دس لاؤنج. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ اپرچونٹی ہے کہ سپلائرز اور ٹیکنالوجی لیڈرز اور بزنس لیڈرز سب کو اکٹھا ایک جگہ پہ بٹھا کے اینڈ سب کا پرسپیکٹیو ساتھ لے کے چلنا, آئی تھنک دس واز دی آئیڈیا بیہائنڈ دس لاؤنج which is what I liked ہے. گڈ. آگے چلتے ہیں شوکت علی خان صاحب سے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہاں آنے کا A&I گروپ آف کمپنیز اور کنیکٹ 2.4 نے لاؤنج جو یہاں پہ لگایا ہے اور آپ لوگوں کی بڑی انٹریکشن بھی ہوئی ہے, آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ نیٹ ورکنگ کی بات ہوئی ہے, باقی لوگوں سے ملاقات ہوئی, بتانے کا موقع ملا, سیکھنے کا موقع ملا؟ ہاں, جب بھی ہم کسی بھی کانفرنس میں جاتے ہیں تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کانفرنس سے بہت سارے کولیبریشنز ڈیولپ ہوتے ہیں. تو وہ کولیبریشنز ڈیولپ ہوتے ہیں اس طرح کے نیٹ ورک سے, آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں اور پوسٹ کانفرنس ان پہ کام ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی پروفیشنل لاؤنج ہے. یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ ہیں, انٹریکشن کا موقع مل رہا ہے, اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ہر ایک کو ملک کی فکر ہے, آگے بڑھنے کی فکر ہے اور کیسے بڑھا جائے اس کے لیے آئیڈیاز ڈسکس. آپ نے بڑی مزے کی بات کی, ملک کی ہر کسی کو فکر ہے, تو ملک کی فکر تو سب کو ہے, لیکن ٹھیک کون کرے گا؟ ٹھیک, ہر ایک کا اپنا رسپانسبلٹی ہے. میں ایک IT کا بندہ ہوں, میری اپنی رسپانسبلٹی ہے. اس کا بیس یہ ہے کہ اگر ہم سب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اگر ہم صرف اپنا کام صحیح طرح کریں تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ملک کے لیے, اور یہی ہم ایکسپیکٹ کریں اپنے ہمسائے سے, اپنے دوست سے, اور اس کو ہم آگے بڑھائیں. جو ڈیولپ ملک ہیں اور ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں اس کے اندر ڈفرینس کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی ذمہ داری لیتے ہیں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمیں ایز اے سٹیزن اپنی ذمہ داری لینی ہے کہ ہمارا جو کام ہے, میں اگر IT کا کام کر رہا ہوں کہ کتنے آنیسٹی سے اپنا کام ڈیلیور کروں. اگر میں صرف اپنا کام صحیح طرح ڈیلیور کروں, آپ اپنا کام ڈیلیور کریں اور اسی طرح پورا معاشرہ سٹارٹ کریں تو ملک خود بخود ترقی کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گورنمنٹ جو ہیں ان کے پالیسیز, اور میں ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے سکلز چاہیے ہوتے ہیں, ایکسپرٹیز چاہیے ہوتے ہیں. تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب از دا رائٹ سولوشن. بہت شکریہ آپ کا. اطلاع صاحب میرے ساتھ موجود ہے, اظہر صاحب اور شوکت علی خان صاحب, آپ لوگ سب کا بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پیغام, پازیٹیو پیغام پاکستان کے لیے دیا گیا یہ اہم ہے. جو بھی چیزیں ہوں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور ITCN ایشیا 2023 ایڈیشن 23 میں ہم موجود ہیں. پاکستان کا ایک مثبت چہرہ, کراچی ایکسپو سینٹر, اور بہت سے ایسے لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں پروگرام میں. کچھ دیر پہلے بھی آپ نے دیکھا جو واقعی پاکستان کا مثبت چہرہ ہے, کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امان عرابی صاحب سے. پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رانا وحید صاحب. سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے آصف موسیٰ صاحب نے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ سے امان عرابی صاحب. سر کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ بہت سی ہم نیگیٹو چیزیں تو ضرور دیکھتے ہیں, لیکن بڑا مجھے تو بہت اچھا لگا, ایک پازیٹیو امیج ہے یہاں پہ پاکستان کا بھی, اور ایک اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ITCN وہ پلیٹ فارم ہے جس میں ہمیں اس وقت جو ہے نا یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم IT کے اندر کہاں اسٹینڈ کریں اور ہم کیا کریں. تو یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور ہم سب کے لیے اچھا ہے. ہم ریسنٹلی ایک بات سن رہے تھے کہ IT جو ہے اگر ابھی کوئی بھی معاملات ہے تو IT سب سے آگے ہے. تو ITCN جیسے ایونٹس ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہیں, جہاں پہ آپ
جو ہے نا آپ کو خود سیکھنے کو بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کو بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ایونٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا امان عربی صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس ایونٹ کو کروانے میں آپ کی کمپنی کا بھی ایک امپورٹنٹ رول رہا, کس طرح سے کیا یہ سب کچھ؟ مائکروٹیک پچھلے کوئی 10 سالوں سے آئی ٹی سی این کے ساتھ ہے. اس سال ہم نے آئی ٹی سی این کے ساتھ جو ہے نا پلیٹینم پارٹنرشپ سائن کی ہے مائکروٹیک نے, اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں جیسے کی ہیں کہ ہماری بہت ساری مارکیٹنگ مٹیریلز کے حساب سے ہم نے یہاں پہ چیزیں دی ہیں. آئی ٹی سی اینس کے اے این آئی گروپ کے بندوں کو ہم نے جو ہے نا ٹی شرٹس اور دی ہیں, تو وہ پلیٹینم پارٹنر کا ایک حصہ ہے جو ہم نے ادھر یہاں بہت فلفل کرنے کی کوشش کی ہے. چلیں جناب آگے چلتے ہیں, اور بات تو ہوتی رہے گی امان عربی صاحب سے, لیکن ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور ینگسٹر موجود ہیں, رانا وحید صاحب. رانا وحید صاحب ینگسٹر کہہ رہے ہیں, آپ کو کہہ دیا ہے ینگ پیپل ہے, لیکن اچھا لگتا ہے پاکستان میں جب اچھے فیسز اور ایسے فیس جو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں, رات دن کوششیں ہوتی ہیں. لیکن ایک الگ ایکسپیرینس یوں ہے کہ فرنیچرز کی ایک انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے. آئی ٹی انڈسٹری وہ چیز ہے جس میں اس وقت تمام جو بھی شعبے ہوتے ہیں اس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کی انڈسٹری میں کس طرح سے یہ شعبہ کام کر رہا ہے؟ تھینک یو. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہمیں پازیٹیو بات بھی کرنی چاہیے. جہاں میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں وہ نیگیٹو باتیں ہی سامنے آتی ہیں, تو ایک مایوسی سی یہ چھاتی ہے. ینگسٹر کے لیے بھی میرا پیغام یہ آئی ٹی سی این نے جو آج یہ ایونٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ ہم آئی ٹی کو پروموٹ کریں. آپ ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھیں, وہ اتنا آئی ٹی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارا ٹوٹل بجٹ سے بھی زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ٹی اس وقت انقلاب کی ایک شکل اختیار کر چکی ہے. آئی ٹی خالی پرسیپشن لوگوں کا یہ بنا ہوا ہے کہ شاید سوشل میڈیا اور سافٹ ویئر ہاؤس یا اس طرح کوئی آئی ٹی کہا جاتا ہے, جبکہ آئی ٹی مختلف انڈسٹریوں میں بھی بڑا اپنا رول پلے کر رہی ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں. 2019 کے اندر ہم نے دنیا سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی پاکستان کے اندر, ہماری جو فرم ہے اس نے, اور پاکستان کا اس وقت امپورٹ ڈیفیسٹ تھا فرنیچر کا, وہ $12 ملین کا تھا. ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کے بعد کرنٹ سینیریو میں آپ کو بتاؤں, آپ بڑے خوش ہوں گی بینگ پاکستانی, اس وقت جو ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 6 ملین کا رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سالوں میں اگر ہم نے ٹیکنالوجی والی مشینری یوز کی اور اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا تو ہمارا 6 ملین کا ڈیفیسٹ بچ گیا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال اس لیے میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ٹی کو خالی یہاں تک نہ محدود کیا جائے کہ یہ سوشل میڈیا سافٹ ویئر تک, آئی ٹی ہر انڈسٹری میں اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے اور ملین آف ڈالر کا ڈیفیسٹ بچاتی ہے, بلکہ ہماری پروڈکشن کو انکریز کرنے میں بھی اپنا رول پلے کرتی ہے. تو ہمارے ینگسٹر کو یہ چاہیے کہ مختلف ایسے کورسز بھی کریں آئی ٹی کے جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں, تاکہ یہ ملک پروان چڑھے اور انڈسٹری کو اس سے فائدہ اور انڈسٹری ایکسپورٹ کر کے ملک میں زر مبادلہ لائے. تو یہ ہے بیسیکلی پازیٹیو بات جو ٹی سی این گروپ کے فورم پہ میں چاہوں گا اپنے ناظرین کو بتانا. رانا وحید صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس پہ بہت سے سوالات نکلتے ہیں, لیکن وہ بھی کریں گے. لیکن ایک اور شخصیت میرے ساتھ موجود ہے, آصف موسیٰ صاحب. آصف موسیٰ صاحب, مختلف ایونٹس میں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس وقت آپ یہاں پہ موجود ہیں. نیٹ ورکنگ چیزیں, اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز اور اینڈ کنیکٹ 2.4 کے لانچ میں بھی آپ یہاں پہ ہیں, کیا میسج دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا, بلایا یہاں پر. اور آج کا جو یہ آئی ٹی سی این جو ایکسپو یہاں پہ لگا ہوا ہے, یہ ایک پاکستان کا مثبت چہرہ ہے, کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اور بہت سارے معیشت کی وجہ سے لوگ افراتفری, لوگ کافی پریشان ہیں. لیکن اس حالات میں, اس دور میں آئی ٹی سی این جو ایشیا لانچ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے اور آئی ٹی کی جو اصل اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. دیکھیں آنے والے وقت میں جو آئی ٹی کا رول ہے, بلکہ جو دنیا ہے وہ آئی ٹی کے پلیٹ فارم پہ جا چکی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم پہ جا چکی ہے, اور آج ہم آج بھی وہیں پہ مینول سسٹم میں اور کام چل رہا ہے. تو اس کے حوالے سے اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے, اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹس لیول پہ ہونے چاہیے. اب تو یہ پرائیویٹلی ارینج ہوا ہے, اور گورنمنٹ کے لیولس پہ اس طرح کے ایونٹس, آئی ٹی جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ارینج ہونے چاہیے. بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی مرزا عواب صاحب, میئر کراچی اور ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب یہاں پر آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو نیکسٹ ایونٹ کے لیے, آئی ٹی سی این ایشیا کے لیے آپ کو کوئی بھی جگہ چاہیے ہوگی تو وہ میئر کراچی, ڈپٹی میئر کراچی وہ پرووائڈ کریں گے. تو اسی طرح سندھ گورنمنٹ, وفاق کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے. اور کیونکہ اگر جو پرائیویٹ لوگ اس سیکٹر پہ جو کام کر رہے ہیں, مختلف لوگ جو ینگسٹر جس طرح لوگ ہمارے کام کر رہے ہیں, اور جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو بھی ان سے روشناس کرایا جائے کہ آئی ٹی کی اہمیت کیا ہے. اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, میرا اپنا بھی اسٹیل سیکٹر میں میرا کام ہے, سریے کا میرا کام ہے, سریے کا بزنس ہے میرا, تو اس میں بھی آئی ٹی سیکٹرز کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر.
تو اسی لیے اس طرح کے ایونٹس بھی ہونے چاہیے، اور آنے والے وقت میں ہم پہلے بھی ہم ساتھ رہے ہیں اس طرح کے ایونٹس کے اندر، اور دوبارہ بھی ساتھ رہیں گے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ ہم میڈیا پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں نگیٹو چیزیں ہی دکھائی جاتی ہیں، لیکن پازیٹیو چیزیں بھی دکھانی چاہیے. جس طرح آج آپ نے دکھایا کہ آپ آئیں، کیونکہ پاکستان کی ترقی میں اگر کرنی ہے ہمیں، اور ہماری قوم میں ترقی کرنی ہے، تو ہمیں آئی ٹی کو فالو کرنا پڑے گا، اور ہمیں ٹوٹل ہماری جو بزنس کام ہیں ان کو آئی ٹی سیکشنز پہ جانا پڑے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور Thank you. میٹرو ٹیلی ویژن کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے مثبت چہرے کو آپ کے سامنے لے کے آئیں، تبھی ہم پولیٹیکل شو کے ہٹ کے بھی. اور آج جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو پولیٹیکل شو ہوتا ہی ہے، کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں میں جو نا امیدی کی کیفیت ہے، اگست کا مہینہ ہے، آج 31 تاریخ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانفرنس 31 سے لے کے 2 ستمبر تک چلتی رہے گی. اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مثبت چہرہ پاکستان کا آپ کے سامنے ہے. میں جو پروگرام کے بعد ہی کیمرہ مین سے بھی کہوں گی کہ پورا ایک اوور آل لک بھی اس کا لے لیں. میں اس وقت چلتی ہوں امان عرابی کی طرف. امان عرابی صاحب، چیزیں یہاں پہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ارینج ہوا، اور آپ نے کہا پلیٹینیم پارٹنر بھی ہیں اسپیشلی آپ نے، تو کیا ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نا امیدی کی کیفیت ہے، کیسے فیصلہ لیا کہ یہ کام کرنا ہے اور ہمیں انیشیٹو لینا ہے؟ ایسا تھا کہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، یہ سوچتی کیا سوچتی؟ اس کے لیے دیکھیں، ایک ہم نیگیٹو تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں بہت غلط بھی ہیں، چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا چیز پازیٹیو کرتی ہے وہ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، میں نے ابھی ریسنٹ ہم اس کے اوپر ورکنگ بھی کر رہے ہیں. ہم یوں سنتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی مارکیٹ بہت اسمال ہے، پاکستان میں یہ ایشوز ہیں. اگر آپ ان ایشوز کو سائڈ پہ رکھ دیں، واٹ ایور دا ڈالر پیٹرول جو بھی ہے، لیکن دوسری طرف جو اگر میں کانفرنس میں بیٹھا تھا، میں نے سنا ادھر کے جو ہے نا صرف کے پی کے اندر 22,000 سے زیادہ انسٹالر اور شاپس ہیں جو آئی ٹی کی انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں. تو ہم نے اس کو گیدر کرنا شروع کیا، ہماری ٹیم کو ہم نے نیچے بھیجا اور ہم نے اس کو پتہ کرایا کہ بھائی ایسا واقعی ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے صرف کے پی کے اندر یہ جانا کہ واقعی اتنا کام آئی ٹی سیکٹر میں ہو رہا ہے، اور ادھر اگر ہم اپنے فوٹ صحیح پلیسمنٹس کرتے ہیں تو ہمیں وہاں سے زیادہ اچھا بینیفٹ مل سکتا ہے. تو اسی لیے ہم نے مائکروٹیک نے یہ بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم لارجر اسکیل پہ جائیں گے اور پلیٹینم پارٹنر بن کے جائیں گے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے سکیں کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے. اور ہم اسی طریقے سے جو ہے نا ہم انٹریکٹ کر سکیں گے اپنے کسٹمرز اور ڈیلرز کے ساتھ کہ بھائی آئیے چیز دیکھیے کہ آئی ٹی کہاں آ گیا ہے اور اس کو ہم آگے ساتھ مل کے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. بہت پازیٹیو بات ہے، بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. اچھا آگے ہم چلتے ہیں رانا وحید کی طرف. رانا وحید، آپ نے ایک بات کہی اور میں وہیں پہ الجھی ہوئی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کا نوجوان صرف یہ سمجھتا ہے کہ صرف کمپیوٹر کی ورلڈ تک کی آئی ٹی ہے، اس کے علاوہ اور ڈیزائننگس بھی ہیں، بہت چیزیں ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہوا کہ باہر ممالک سے فرنیچر بھی یہاں سے منگوایا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی یہاں کے جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نوجوان کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ اس کی ڈیلز کرتے ہیں اور ڈراپ شپنگ کا کام ہو رہا ہے. تو کیا آپ کے بھی کام میں اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ باہر سے کام منگوایا جاتا ہے، یہاں سے لوگ دے رہے ہیں، اور ڈیزائننگ مانگی جاتی ہے یہاں سے، تو اس طرح سے کام ہو رہے ہیں آئی ٹی میں؟ جی دیکھیں، بالکل فرنیچر انڈسٹری نے اعداد شمارات کی جو رپورٹ ہے گزشتہ 8 مہینے کی 99% گروتھ کی ہے. اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. اس کے پیچھے وہ ہمارا ینگسٹر ہے جو بیک ہینڈ پہ رہ کے امیزون پہ یا دیگر پلیٹ فارم پہ آن لائن سیل کر رہا ہے. اور ہماری جو ایکسپورٹ بڑھنے کا جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہے وہ آن لائن سیل کریں پورے ورلڈ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مینوفیکچرر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک عرض کی کہ دیکھیں یہ خالی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. ہم ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے ساری جو ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ پر ڈالتے ہیں. بین پاکستانی ہماری اپنی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ بھی کچھ کوشش کرنی ہے. تو ہمیں اپنے طور پہ کوشش سے مراد ہے ہم اگر 4-4 6-6 بچوں کی بھی ذمہ داری لے لیں، ان کو صرف رائٹ ڈائریکشن بتا دیں، اور وہ 4 سے 6 بچے بھی اگر صحیح ڈائریکشن میں چلے جائیں تو $1 ملین وہ لا سکتے ہیں. تو آئی ٹی بہت ہی اہم جز ہے کسی بھی انڈسٹری کے لیے، اور اس پہ پاکستان فرنیچر ایسوسیشن اور ہماری کمپنی دی روشان پہ بہت کام کر رہی ہے. اور اس ٹائم 300+ بچے اس وقت ہماری فیکٹری کے اندر ورک کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پر منتھ 20-25 بچہ جو ہے نا ہمارے پاس نکل کے وہ آگے مختلف ممالک میں آن لائن اپنا کام کر رہا ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ہم اپنے طور پہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. بات کی مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیں، چونکہ نوجوان ہم سن رہے ہیں تو ان کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، کس طرح سے آپ کا ادارہ کہاں ہے، انٹرنیٹ پہ کیسے رسائی ہے، آپ لوگوں سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر ٹریننگز کے لیے رابطہ کر رہے ہیں؟
دیکھیں پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کی ویب سائٹ بھی موجود ہے اور دی روشانس ہماری کمپنی کا نام ہے. جو بھی ینگسٹر اگر ڈیزائننگ کے حوالے سے یا کسی سافٹ ویئر کے حوالے سے فرنیچر سیکٹر کے حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے اپلائی کر دے. ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے, فائنینس بھی کریں گے, ان کو صحیح ڈائریکشن بھی دیں گے. اور آپ بلیو کریں کہ اگر ایک لاسٹ ٹائم ایک آئی پیکس ایگزیبیشن ہوئی تھی, اس میں مختلف پاکستان کی یونیورسٹیز آئی ہوئی تھیں, تو آپ یقین کریں 300-400 بچے, تو میں نے ان سب سے سوال کیا کہ جی وہ سارے بچے انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس کر رہے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کوئی ایسا بچہ جو پروڈکٹ ڈیزائننگ پہ کام کر رہا ہے, تو ایک بچہ بھی نہیں نکلا. پروڈکٹ ڈیزائنر کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک فرنیچر کا اگر ڈیزائن اس وقت جو ہماری کمپنی کرا رہی ہے ٹرکی سے, وہ 6 ملین یورو میں کروا رہی ہے. یعنی کہ ہم پاکستانی 15 سے 20 لاکھ روپے ایک ڈیزائن کے دے رہے ہیں ایک بیڈ کو ڈیزائن کرنے کے لیے. تو میں نے کہا جی آپ ایک بنگلور ڈیزائن کرتے ہیں تو 3-4 لاکھ روپے لیتے ہیں, اگر آپ پروڈکٹ ڈیزائنر بن جائیں تو پورے ورلڈ کے اندر آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو بچے بڑے سرپرائز ہوئے. بیسیکلی لیک آف نالج ہے, بچے جو ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں. تو میں ینگسٹر کو یہ کہوں گا کہ آپ مختلف انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوں, اسٹارٹ اپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے مختلف ایسوسیشنز ہیں, چیمبر آف کامرس ہے, ادھر جا کے رسائی کرو, اپنی رہنمائی لیں تاکہ ہم ان کو رہنمائی دے سکیں اور ان کو صحیح ڈائریکشن بتا سکیں. اس میں ہماری انڈسٹری کے لوگوں کا بھی فائدہ ہے اور ان ینگسٹر کا بھی فائدہ ہے. بہت خوبصورت بات کی. اور یہ بھی میں کہوں گی کہ جو ینگسٹر یہ بات سن رہے ہیں, پاکستان کی آبادی کا 68% یوتھ, اور اگر اسی کو یوتھ ہی اپنا کام کر لے تو میرے خیال ہے کہ نا امیدی کی کیفیت نہیں رہے گی. آصف موسیٰ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. آصف موسیٰ صاحب, یہاں پہ بات ہو رہی ہے ینگسٹر کی, یوتھ کی. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم ڈگریز دے رہے ہیں وہ واقعی ڈگری یوزفل ہے یا اسکلز نہیں ہیں, یا جو ایجوکیشن ادارے ہیں ان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ؟ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن جو ہماری ایجوکیشن جو ادارے ہیں ہمارے, انہیں ان میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری گورنمنٹ, جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ہم ہر ایک اپنی ذمہ داری اگر پوری کریں, ہم سب کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جو لوگ جن کے پرائیویٹ اسکول ہیں, اگر وہ اسٹارٹ سے ہی اس آئی ٹی کی جو اہمیت ہے اس کو اسکول میں جب اس کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو جب بھی بچوں کو اجاگر کریں کہ آئی ٹی کی اہمیت کیا ہے, تو آگے چل کر وہی اپنے ملک کو, کراچی کو, سندھ کو مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ, JDC آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں, دیکھیں گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن وہ اپنے بہاف پہ کام کر رہے ہیں. جس طرح بھائی بھی کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اور آج جس طرح یہ TCN ایشیا بلڈ لگا ہوا ہے یہاں پر, یہ بھی ایک اس کی کڑی ہے. تو اس طرح کے ایونٹ سے, اور جو ہمارے ادارے ہیں, مثال کے طور کے اوپر جس طرح آپ نے بات کی تو تعلیمی ادارے ہیں, ہمیں ہمارے تعلیمی اداروں میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے دوست ممالک ہیں, ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, وہ چاند پہ جا چکے ہیں, لیکن ہم آج بھی وہی پرانے دور میں چل رہے ہیں. جو برٹش کے بنائے ہوئے قانون ہیں, برٹش کے بنائے ہوئے جو بھی لاز ہیں انہیں پہ چل رہے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھ رہے. تو اس کے لیے جو آج یہ ایونٹ ہوا ہے, پھر جس طرح بھائی کام کر رہے ہیں, مختلف NGOs کام کر رہی ہیں, اس طرح گورنمنٹ لیول پہ بھی کام ہونے چاہیے. اور پراپر اسکولس کے اندر بھی اس کی کلاسیں ہونی چاہیے, اور مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں بھی اس کے کام ہونے چاہیے آئی ٹی کے حوالے سے, کیونکہ جو آنے والا دور ہے وہ آئی ٹی کا ہی ہے. تو اگر نوجوان نسل کا جو فیوچر ہمیں برائٹ کرنا ہے تو آئی ٹی پہ بہت زیادہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی, اور ہمیں ہر ایک کو اپنے اپنے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. برٹش قوانین کی بڑی اچھی بات کی, لیکن برٹش قوانین پہ ہم چل تو رہے ہیں, اس میں ہم تھوڑی سی امینڈمنٹ بھی کر دیتے ہیں بڑی مرضی سے, اور آگے بھی چلتے رہتے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب, آپ کی طرف آئیں گے امان عرابی صاحب. امان عرابی صاحب, یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جیسے انہوں نے اس وقت کہا مجھ سے, رانا وحید صاحب نے, کہ انہوں نے پلیٹ فارم کی بات کی کہ پلیٹ فارم ہے لوگوں کو, ہم چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ مارکیٹنگ, ڈیزائننگ کی حوالے سے بات کریں. آئی ٹی بیسکلی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کون کون سے شعبے میں کہاں کہاں نوجوان نسل آ سکتا ہے, انٹرنیٹ کے تھرو رسائی حاصل کر سکتا ہے, چھوٹا سا موبائل ہے, بہت ساری چیزوں سے نکل کے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ فلاں فلاں سیکٹر میں جائیں اور وہاں پہ آپ کے لیے کام موجود ہے؟ دیکھیں, مجھے ان کی ایک بات اچھی لگی کہ ہم آرکیٹیکٹ تو بننے ہر بچہ جا رہا ہے, لیکن اگر ڈیزائننگ کی طرف ہم آئیں تو دیٹ از اے ویری گڈ پارٹ, اور ان کا انیشیٹو بہت اچھا ہے. آئی ٹی کے اندر جو ہے آج سے پہلے, یا ہم تھوڑی ٹائم پہ, یا ہم اب یوں بات کریں کہ جو ہے نا آئی ٹی کے اندر جو ہے نا کوئی بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا کہ کسی کو کوئی چیز کی ٹریننگ دے یا کوئی چیز سکھائے یا اس کو انٹرنشپ جیسی چیزیں کرے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ہمارے, کیونکہ جتنا بھی برین ہے, دیکھیں پاکستان کے اندر جو اچھا برین ہے وہ تھوڑا پڑتا ہے ہمارے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. جو ٹیکنالوجی ہم کہیں کے لیے بات کر رہے ہیں یا کہیں سے ہم لے کے آتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارا برین ضرور استعمال ہو رہا ہوتا ہے.
تو ہم اٹ سیلف مائکروٹیک اب اپنے آپ کو یوں دیکھتا ہے کہ ہم پاکستان سے انٹرنشپس دیں ایسے لڑکوں کو یا ایسے بچوں کو جو فریش مائنڈڈ ہیں, کالج اور انٹرن سے ابھی وہ فری ہوئے ہیں, اور ان کے برین سے ہم جو ہے نا کوئی نئے آئیڈیاز اور اس پہ کام کر سکیں. تو ہم تھوڑا سا ہمیں اس چیز کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور یس ہم سلو پیس پہ ضرور ہیں, لیکن ہم اس طرف جا رہے ہیں جو انٹرنشپس اور انٹرنس کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ ضروری ہے ہمارے لیے جب آئی ٹی کو. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ینگسٹر ہیں یہ کہنا ہے کہ کوئی آ کے اپرچونیٹی دے گا, یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس فون موجود ہے, آئی ٹی کی دنیا میں آپ جا سکتے ہیں اور اپنے لیے خود بھی اپرچونیٹی نکال سکتے ہیں, اپنے لیے خود جو ہے وہ راستے تلاش کر سکتے ہیں. سر ہم اس وقت A&I گروپ آف کمپنیز کے اور کنیکٹ 2.4 کے جو ہے وہ لانچ میں موجود ہیں. اس پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو, پاکستان کو کیا مثبت میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اگین اس کو یوں ہم ہر وقت یہ ضرور سوچ رہے ہوتے کہ نیگیٹو یہ ڈالر بڑھ گیا, پیٹرول مہنگا ہے, بجلی مہنگی, اس سب چیزوں سے اگر ہم باہر نکل کے ہم اگر اپنے ملک کے لیے سوچیں, اس کیونکہ آئی ٹی فیلڈ ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, اگر اس میں ہم اپنا پازیٹیو اس میں سے نکال لائیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور ہمارا ملک ہمارے ساتھ جو ہے نا ملک کو بھی ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی. آپ کی طرف چلیں گے رانا وحید صاحب, کیا ایک مثبت پیغام نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں مثبت پیغام میرا یہ ہے کہ پرابلمس تو ہمیں سب کو پتہ ہے اور ہم سب سے سارا دن پرابلمس سنتے رہتے ہیں. میں مثبت پیغام یہ دوں گا کہ سلوشن کیا ہے. سلوشن ہے میڈ ان پاکستان. ایک ہی سلوشن ہے میڈ ان پاکستان. ہم سب میڈ ان پاکستان ہیں. میڈ ان پاکستان پروڈکٹ بنائیں, میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کو خریدیں, میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کو پرموٹ کریں. تو یہ ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, ہمارے ینگسٹر میں بہت پوٹینشیل ہے. اور یہ جو میڈیا پہ جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے, میں ذاتی طور پہ ایز اے بزنس مین سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ابھی بھی کچھ نہیں ہوا. بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں, ہم کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ, اور وہ دن دور نہیں ہے ہم واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. صرف پازیٹیو سوچ کو رکھیں اور محنت کریں, فوکس کریں. بیسکلی ہمارا فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے, مختلف چیزوں میں کہیں گم ہو جاتے ہیں. تو فوکس کریں, جو جائیں اپنے بزنس میں, کسی بھی اپنے پروفیشن میں, اس کو پازیٹیو لے کے چلے, اور میڈ ان پاکستان کا جو سلوگن ہے اس کو بس اپنے مائنڈ میں رکھیں, تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. بہت خوبصورت بات کی. جی آصف موسیٰ صاحب, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام سب سے پہلے تو A&I گروپ آف کمپنیز کو کہ انہوں نے جو یہاں پہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, ان کے لیے بہت ساری نئے خواہشات ہیں, اور آنے والی نوجوان نسل کے لیے اور پاکستانی قوم اور عوام کے لیے کہ وہ مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ آنے والا کل ہمارا ہے. آپ محنت کرتے رہیں, اور جو محنت کرتا ہے اس کو صلہ لازمی ملتا ہے. جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں صرف میڈ ان پاکستان بننا ہے, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی پروڈکٹ اور اپنے ملک کی پروڈکٹ کو لانچ کیا, تو آج وہ کہاں سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی زبان کو بھی استعمال کیا, اپنی زبان کو بھی استعمال کریں. بالکل ہمیں اپنی زبان کو بھی استعمال کرنا چاہیے, اور اپنے لباس کو بھی استعمال کرنا چاہیے جو ہمارا قومی لباس ہے. تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کا ہے, پاکستانی قوم کا ہے. جس طرح مختلف دوستوں نے بھی بات کی کہ مختلف کلاسز ہونی چاہیے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, میری گزارش بھی میڈیا پرسن سے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے اداروں کے اندر آئی ٹی کو لانچ کریں, آئی ٹی کی کلاسز رکھیں. جہاں کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی, ہم بزنس مین کی اور سماجی لوگوں کی, تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اسی طرح ہم سب نے مل کر ایک ہو کر پاکستان کی خدمت کرنی ہے, تاکہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو اور پاکستان ترقی بھی کرے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ لوگ سب کا کہ آپ لوگ اس پروگرام میں موجود تھے. بات فقط اتنی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو کہاں سے کہاں پاکستان جا سکتا ہے. دعا بس وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.